अस्सलाम वालेकुम सारे प्यारे और हमारे पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान आवाज़ पाकिस्तान अत्तर रिजवी। दोस्तों, आपके लिए आज हम एक बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लेकर आए। आप इसको एक्सक्लूसिव प्रोग्राम कह लीजिए या तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक एक्सक्लूसिव पैगाम आप इसको समझ लीजिए। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ आप सबके हर दिल अजीज़ जाने पहचाने पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के मारूफ सहाफ़ी जनाब राना इमरान लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। दोस्तों, कुछ सवालात इस वक्त ऐसे जन्म ले रहे हैं कि जिनको एड्रेस करना, जिसके ऊपर बात करना, मेरा ख्याल है कि वो सहाफ़ती ज़िम्मेदारी भी है और उसको हम अज़ हद ज़रूरी समझते हैं। मैं अब मेरा जो इशारा है आज के प्रोग्राम में जहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, और मेरा ख्याल है कि हम सब जानते हैं जब भी इस मुल्क की सालमियत की हम बात करते हैं, इस मुल्क की हम इकनॉमिक क्राइसिस की बात करते हैं, इस मुल्क की जो खुदा ना खासा वो लोग जिनके मज़मूम मकासद हैं, जो इस मुल्क की जड़ों को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आज के इस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में सामने लाना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ थोड़ी सी मैं वजाहत करता चलूँ कि पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी जिन्होंने ख़ुद साख्ता जिला वतनी जो है इस वक्त इख्तियार कर रखी है, और जिला वतनी इख्तियार कैसे कर रखी है कि अपनी अपनी मर्ज़ी के ममालिक के अंदर एक अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन सहाफ़ियों को अपनी माँ से क्या तकलीफ़ है? इन सहाफ़ियों को अपनी माँ से क्या तकलीफ़ है? मेरा इशारा धरती माँ पाकिस्तान की तरफ है। इसमें से एक नाम, मशहूर व मारूफ नाम, जो अपने आप को बड़ा मशहूर व मारूफ नाम कहता है, जो इस बात को क्लेम करता है कि उसने पाकिस्तानी मीडिया में बड़े अरसे से वो काम कर रहा है, मेरा इशारा जो है वो मोहित पीरज़ादा की तरफ है। हाल ही में उनका एक व्लॉग सामने आया जिसमें वो बाकायदा पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी आवाम के ऊपर, पाकिस्तान की किस्मत के ऊपर और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी इदारों पे जो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उसको मैं एक ख़ास लफ्ज़ से तशबीह नहीं देना चाहूँगा। इमरान लतीफ़ साहब, थैंक यू वेरी मच। जब भी पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बात होती है, पाकिस्तानी आवाम के ख़िलाफ़ बात होती है, चाहे वो कुछ सियासतदान करे, चाहे वो कुछ सहाफ़ी करे, तो हमने आपकी आवाज़ हमेशा सफ़े अव्वल के अंदर जो है हमें सुनाई देती है। मोहित पीरज़ादा साहब को आखिर प्रॉब्लम क्या है? वीलॉग करके वो किसको दिखाना चाह रहे हैं, किसकी आशीर्वाद है, किसको खुश कर रहे हैं? थैंक यू अतर रिजवी। बात ये है कि मैंने तो हमेशा अपना एक स्लोगन रखा, सियासत नहीं रियासत, सबसे पहले पाकिस्तान। बेशक है। मेरे लिए तमाम सियासी पार्टियां काबिल एहतराम हैं, यहाँ तक कि मैंने इमरान खान को वोट दिया, मेरी फैमिली ने इमरान खान को वोट दिया, बिल्कुल ऐसे। लेकिन मेरे इख्तलाफात, मेरे अपनी एक सोच, मैं एक विजन रखता हूँ, उसके मुताबिक मैं तनकीद बराए तनकीद भी कर सकता हूँ। मैं अपने ऊपर, हमारे ऊपर भी लोग तनकीद करते हैं, बिल्कुल ऐसे। रही बात आपने मोहित पीरज़ादा की बात की, तो वो तो मेरा ख्याल है कि उनका तो धरती माँ से कोई तल्लक ही नहीं है। धरती माँ से उनका कोई तल्लक नहीं है, और जितने बड़े वो सहाफ़ी और वीलागर अपने आप को वो बता रहे हैं और वो अपनी दुकान चमका रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये नेहरू गांधी ग्रुप है। नेहरू गांधी ग्रुप, माजरत के साथ मैं उनको वो कहता हूँ कि जो लोग ख़ास तौर पे गैर मुल्की फंडिंग के ऊपर बिलखसूस रा के एजेंट है, ये अकेला नहीं है। ये जो अपना जो है, क्या नाम है, मैं तो उसका कभी वीलाग भी नहीं सुनता इसका, क्या, मोहित पीरज़ादा। मुझे तो आज जब ये तकलीफ हुई बड़ी सुन के कि जो मौसूफ ने जो हमारी फ़ौज को निशाना बनाया है, मेरा ख्याल है कि इनको आर्मी चीफ लगा दिया जाए या इनकी मर्जी का आर्मी चीफ लगा दिया जाए, और उठा के उनके मुताबिक ये हम पाकिस्तान, जो कलमे पे बनने वाला पाकिस्तान, ये उठा के इंडिया के हवाले कर दें या फिर उन मुल्क दुश्मन अनासर के हवाले कर दे जिस एजेंडे पे ये सारे अमल पैरा हैं। इसमें आदल राजा, मेजर उसको मैं इसलिए नहीं कहूँगा, अगर वो मेजर होता तो आज वो मेजर काशिफ की जगह पे शहादत नोश फरमाता। आज वो मेजर काशिफ की जगह पे शहादत नोश फरमाता, ना कि भगौड़ा बन के लंदन में बैठ के गैर मुल्की एजेंसियों की कठपुतली बन के हमारी अफवाज पाकिस्तान को तनकीद बनाता। इसके साथ के जितने भी और भी लोग हैं, अब बाकायदा मैंने ये तहिया कर लिया है कि इनको अब मैं एक्सपोज करूँगा। इनके ये सहाफ़ी नहीं है, इनको आप सहाफ़ी कह रहे हैं, ये बेसिकली ये उन एजेंसीज के तर्जमान है, गैर मुल्की
ایجنڈوں کے اوپر عمل پیرا ہے، اور ان کو صحافی کہنا بھی باعث شرمندگی ہے۔ یہ بیسیکلی مختلف پرائیویٹ لمیٹڈ سیاسی کمپنی جن کے مفادات انٹرنیشنلی سطح پہ وابستہ ہیں، یہ ان کے اسپوک پرسنس۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں رانا عمران لطیف صاحب، میں اپنی وہی جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی وہ میں بات دوبارہ آپ سے کروں گا کہ ہم اپنی دھرتی کو ماں سے تشبیہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ مٹی ہماری ماں ہے، صحیح ہے جس کے اندر ہمارے اپنوں کا خون موجود ہے۔ جی، کوئی شک نہیں اس میں، کوئی دو رہے۔ رانا صاحب، جس کو اپنی مٹی سے وفا نہیں ہے وہ اپنی ماں سے کیا وفا کرے گا؟ یہ غدار ہے بیسیکلی۔ یہ پیرزادہ صاحب غداری کی جو ان کا ولاگ میں نے سنا، اس میں وہ موصوف فرما رہے تھے کہ جی کہ وہاں پہ واشنگٹن ڈی سی میں ایک این جی او نے فنڈنگ کی، اور اس این جی او کی فنڈنگ کے اوپر وہ لوگ نکلے، اور بڑا مشکل ہے وہاں سے لوگوں کا نکلنا، سب کچھ کرنا۔ او بھائی، یہ جو ٹرکوں کے اوپر اتنے ڈالر لگا کے، 2-3 ہزار ایک ٹرک کے اوپر لگا کے آپ واشنگٹن ڈی سی اور M5 اور کون سی وہ روٹس بتا رہے ہیں یو ایس کے، اور اسی طرح نیو یارک میں چلا رہے ہیں، یہ تم لوگ کہاں سے پیسے لے کے آ رہے ہو؟ اچھا رانا صاحب، یہاں پہ میں قطع کلامی کی معذرت آپ سے چاہوں گا۔ اچھا، اب وہ جو بات کر رہے ہیں نا، ان کی معید پیرزادہ کی اپنی گفتگو میں، اپنے ویلاگ میں کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ اچھا، وہ خود قبول بھی رہے اور خود انفارمیشن بھی دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور بیسیکلی ان آقاؤں کو وہ خوش کر رہے ہیں جن کے وہ تلویں چاٹتے ہیں۔ بیسیکلی ملک دشمن، میں اس گروپ کا نام میں نے بڑا اپنے کالموں میں بھی ذکر کرتا ہوں، یہ بیسیکلی نہرو گاندھی گروپ ہے، جنانی نہرو گاندھی گروپ ہے، نہرو گاندھی گروپ ہے۔ ان کے جو والد محترم تھے پیرزادہ صاحب کے، تو جناح کے بڑے پیروکار تھے، اور انہوں نے تو آزادی پاکستان کے ٹائم مطلب ان کی کئی دفعہ ٹھکائی بھی ہوئی وہاں پہ۔ یہ واحد ایک شخص ہے جو کہ باہر بیٹھا ہے، یہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ کے اور بھی بگوڑے کافی ایسے ہیں جو اپنے مفادات کی خاطر اپنی ماں، اپنے ملک، اپنی زمین کو ایسے کہ جیسے کہ ایسے نا معذرت کے ساتھ طوائف بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کو غیرت مند لوگ نہیں ہیں، بیسیکلی بکاؤ ہیں، ان کا ضمیر بکا ہوا ہے۔ رانا صاحب، یہ جو معید پیرزادہ صاحب ہیں، ان کے آپ ویلاگ سن لیجئے، ان کی گفتگو سن لیجئے، یہ ہر اعتبار سے پی ٹی آئی کے ہمیں فرنٹ مین لگتے ہیں، عمران خان کی فیور کرتے ہیں، پی ٹی آئی کو سیکیور کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رانا صاحب، یہ جو ابھی آپ نے بات کی IMF کے دفتر کے سامنے جو احتجاج ہوا ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ موصوف سارا کچھ وہاں پہ ارینج کرنے والے ڈاکٹر صاحب، وہ کیا نام ہے، وہ شہباز گل بھی اس کے ساتھ تھے، اور باقی لوگ بھی۔ مجھے اچھا شہباز گل، انہوں نے لوگوں کو روڑوں پہ نکالا ہے، انہوں نے خود۔ مجھے شہباز گل سے یاد آیا آپ کی اڈیالہ جیل میں بڑی تاریخی ملاقات ہوئی تھی۔ شہباز گل صاحب نے آپ کو پتہ نہیں کسی روم میں، پتہ نہیں کون سی وہ جگہ تھی، وہ تھوڑا سا روشنی ڈالے گا۔ شہباز گل صاحب کو اس وقت پرابلم تھی آکسیجن کی، جب اریسٹ کیا تھا، جب ان کا سافٹ ویئر تھوڑا سا ڈسٹرب تھا، تو انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا ہوا تھا۔ تو وہ جب ہم اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ ایک روم ہے، کانفرنس روم میں جب ہم بیٹھے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ رانا صاحب ذرا آپ سے میں نے میٹنگ کرنی، تو واش روم میں میرے ساتھ چلے گئے۔ واش روم میں جا کے انہوں نے مجھ سے کیا کہا، وہ شاید میں نہیں بتا سکتا۔ وہ یہ کہنے کے لیے تیار تھے کہ جی میں، ان کی منت سماجت یہ تھی کہ جی میری جان چھڑائی، جی میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ بہرحال واش روم میں ان کو آکسیجن کی پرابلم نہیں ہو رہی تھی۔ بہرحال جیسے وہ باہر نکلے تو انہوں نے کہا کھڑکیاں کھول دے، یہ کر دے، وہ کر دے، فلاں کر دے، مجھے آکسیجن کی ٹربل ہو رہی۔ مطلب ایک بہت اچھا ڈرامہ ہے، مطلب میں دوسرے لفظوں میں کہوں گا کہ پنجابی دی مطلب ایک اچھے پارٹنر ہیں ڈاکٹر صاحب نا، ایک اچھے پارٹنر۔ تو وہ یہ ملاقات تھی، پتہ نہیں یہ ملاقات آپ تک کیسے پہنچی ہے؟ دیکھیں رانا صاحب، بات یہ ہے کہ اگر ہم ٹرو صحافیوں کی اگر ہسٹری اٹھائیں، اگر میں آپ کی بات کروں تو آپ نے خبر، ایک حقیقی خبر کی پاداش میں جیلیں بھی کاٹی۔ آپ خود اڈیالہ میں رہے۔ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جب معید پیرزادہ صاحب سے سوال ہوا کہ آپ نے فلانا سٹیٹمنٹ غلط دی، آپ نے فلانا خبر غلط دی، تو اس پہ ان کا کہنا تھا کہ میں نے وہ بیان جو دیا وہ میں اس وقت مس لیڈ تھا، وہ میں نے غلط بیان دیا، اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم اس وقت گمراہ تھے۔ یہ گمراہ تھے یا بکے ہوئے تھے؟ گمراہ نہیں، یہ بکے ہوئے ہیں، Oh my God! یہ غدار وطن ہے۔ اللہ اکبر! یہ عادل گروپ جو ہے، عادل راجہ گروپ، ان کو میں کہتا ہوں یہ سب، یہ جتنے بھی یہ کٹ پتلیاں ہیں، یہ نہرو گاندھی گروپ ہے، اور یہ وہاں پہ را کے ایجنڈے پہ عمل پیرا ہے، اور صرف را ہی نہیں، باقی بھی غیر ملکی ایجنسیز ایسی ہیں بھی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ بھی اٹھا کے آرمی چیف جو ہے عاصم منیر صاحب،
ان کو اٹھا کے جناب ان کی مرضی کا آرمی چیف ہم لگا دیں اور آرمی چیف لگا دیں تو یہ خوش ہیں اور جناب سارا کچھ اٹھا کے ہم دے دیں. یہ آپ کو پتہ ہے یہود و نصارہ کتنی بڑی سازش کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. نہیں رانا صاحب, آپ کو اس وقت تبدیلی کے نعرے کے اندر آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اس میں یہودیوں کا میں آپ کو ایک طریقہ واردات بتاؤں. میں امریکہ میں باقی کنٹریز میں جاتا ہوں, اسٹڈی کرتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ یہودی جب کہیں پہ کوئی کاروائی کرتا ہے, کچھ سازش کرتا ہے, تو سالوں سال بعد اس کی سازش کام کرنا شروع کرتی ہے بے نقاب, یا اس کا پردہ فاش ہونا تو بہت دور کی بات. یہ بیسیکلی فرنگی پولیٹکس ہے, یہ آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی یا جب بھی بیرون ممالک سے سازش تیار ہوتی ہے تو وہ بڑی دور رس ہوتی ہے, جس کے نتائج بہت عرصے کے بعد نکلتے ہیں. وہ اسی طرح کے بکاؤ, یہ جو پیادے, یہ جو نام نہاد صحافت جو کہ شعبہ پیغمبرہ کو نعوذ باللہ بھیج کر واشنگٹن ڈی سی میں کلبوں میں جا کے ڈانس کرتے ہیں, نیو یارک میں ڈانس کرتے ہیں, لندن میں جا کے شرابیں پیتے ہیں, ان کے ٹکڑے پھینکے اور کہتے یہ ہیں کہ ہم جلا وطن ہیں. یہ جلا وطن نہیں ہے, خود ساختہ جلا وطن, خود ساختہ بھی نہیں ہے, یہ بیسیکلی مداری ہیں. یہ صحافت کے نام پہ ایک دھبا ہے اور صحافتی, یہ بیسیکلی صحافتی مداری ہیں. یہ وہاں پہ پیسے کما رہے ہیں, ڈالر بنا رہے ہیں. بھی پاکستان سے آپ وہاں پر بیٹھے ہو آرائشیں لے کے, پاکستان کے خلاف زہر اگل کر آپ دھرتی ماں کی بات کرتے ہو. اچھا رانا صاحب, یہاں پہ نا میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا. ہم بار بار جو ہے نا ایک بات ریپیٹ کر رہے ہیں اور مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے وہ بات کرتے ہوئے. آپ میری اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ جس طرح وہ وی لاگ کر رہے ہیں, جس طرح وہ پے کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے واشنگٹن ڈی سی کے اندر, اور پاکستان کے اگینسٹ زہر اگل رہے ہیں, اس زہر کی کہانی بھی مزید بھی آپ کے پاس آگے آنے والی ہے جو ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. رانا صاحب, ان کی اتنی اوقات ہے کہ ان کی مرضی سے پاکستان کی سسٹم مرتب کیے جائیں؟ یہی تو وجہ. اگر ان کی اوقات ہوتی تو آج یہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے ایٹ لیسٹ عمران خان کو جمہوری طریقے سے اس کو جمہوری پٹڑی پہ چلنے دیتے. یہ ڈی ٹریک کر رہے ہیں اس کو بالکل ایسے. آپ وہ محسوس فرما رہے ہیں کہ جی علی امین گنڈا پور جو کے پی کے سی ایم ہے, وہ ایک جمہوری گورنمنٹ پرائم منسٹر کی, مطلب وہ جمہوریت کی کنڈلی ہے. اگر وہ پرائم منسٹر کے پاس آ کے بیٹھا بات کر رہا ہے تو اس پہ عمران خان کو بھی اعتراض ہے. اچھا, عمران خان کو تو شاید اتنا اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ جو لوگ عمران خان کو ڈی ٹریک کرنے والے, یہ جو عمران خان کو ایک جن بنانے والے ہیں, جو نعوذ باللہ یہ جو کلمے کی بات کرتے ہیں, یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, یہ اس شخص کو بھی گمراہ کرنے پر عمران خان اسمبلی سے کیوں نکلے؟ عمران خان نے پنجاب اسمبلی کیوں توڑی؟ عمران خان نے کے پی کیا کیا؟ عمران خان کے کس ساتھی نے عمران خان کو کہاں مروایا؟ یہ تو ڈھپی چھپی بات ہے. اگر عمران خان صاحب 6 مہینے مزید پرائم منسٹر ہاؤس میں رہ جاتے, یہ جس عوام کو آپ نے شعور دیا ہے نا, بیسیکلی یہ جو ڈیجیٹل ٹوائز ہے, یہ جو جس طرح کے موہت پیرزادہ, عادل راجہ و ایکس وائی زی, ایک کر کے میں سب کچھ سوچ کروں گا, بیسیکلی انہی کی مہربانی. اچھا رانا صاحب, پھر یہ اتنی بڑی ایک معذرت کے ساتھ مجھے کہہ لینے دیجیے, ہم اب تو ہماری گرامر کا حصہ بن گئی ہے, یہ موہت پیرزادہ صاحب اتنی بڑی چول مار رہے ہیں, اتنی بڑی چول ہے چول وہ, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے سینئر صحافی کوئی نہیں ہے, میں نے دنیا کے ہر اخبار میں کام کیا, میں نے پاکستان کے ہر ٹی وی میں کام کیا, اٹس مین کہ تو اس قابل بھی نہیں ہے بھائی کہ تجھے کسی بھی ادارے نے پکا نہیں بولا. احمد میر کو دیکھ لیں, وہ ایک ادارے میں بیٹھا ہوا ہے. رانا صاحب, اس طرح باقی اینکر صحافیوں کو دیکھ لیں, ہم تو وہ لوگ ہیں جو اخباروں کی چیپیاں لگا کے یہاں تک پہنچے. رانا صاحب, تو یہ معصوم 50 ادارے چینج کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میری شہرت بہت اچھی ہے. اچھا رانا صاحب, یہ تو اس کے اوپر بھی میں آؤں گا, یہ کتنے سینئر صحافی ہیں اور ان کی کیا کیا خبریں جو ہیں وہ لگتی رہی ہیں, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. رانا صاحب ایک سوری بات کر رہا ہوں, ایک ان کا فیملی ایشو بھی آپ ڈسکس کر رہے تھے میرے ساتھ. جی بالکل, میں یہ کر رہا تھا, یہ 2015 کی خبر ہے اور یہ باقاعدہ رپورٹڈ ہے. ہاں رپورٹڈ ہے, روزنامہ پاکستان کی خبر ہے. روزنامہ پاکستان وہ جس کے چیف ایڈیٹر مجیب الرحمان شامی ہیں. 8 اگست 2015 کی یہ خبر ہے کہ موہت پیرزادہ صاحب جو ہیں والد سے جائیداد ہتھیانے کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے. شرم نہیں آتی ایسے لوگ؟ اندازہ کریں آپ, یہ بات کرتے ہیں ہماری 25 یا 30 کروڑ عوام کی تقدیر کی. اندازہ یہ ہمیں وہ شعور دیتے ہیں, شعور دینے کی بات کرتے ہیں. یہ اپنی ویورشپ کے لیے, صرف اپنی ویورشپ کے لیے یہ ہمارے گھر میں. اب آئیے مجھے یہ بتائیں کہ یہ انڈیا سے مدد مانگ رہے ہیں معصوف, اندازہ کریں, را کے ایجنٹ ہو کے انڈیا سے مدد مانگ رہے ہیں کہ بھارت آ کر امریکن کے اوپر پریشرائز ہو
اور وہ پریشر ڈالے تاکہ IMF کے معاملے میں پاکستان کا بائیکاٹ کیا جائے, تاکہ یہاں پہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے. یہ کچھ چور بازاری ہے, یہ آپ کو گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی, یہ پرائم منسٹر آپ کو نظر نہیں آ رہے, یہ اس وقت دختر پنجاب جو ہے مریم نواز, وہ جو بیچاری دن رات ایک کی ہوئے, جس نے اپنی ماں بھی کھو دی, جس نے اپنا خاندان کھو دیا, وہ جو میاں نواز شریف جس کو کسی بھی سیاست سے کوئی سروکار نہیں, وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے, وہ عورت دن رات ایک کی ہوئے عظیم ہے, وہ ڈیلیور کرنا چاہتی ہے. آپ اس کے ہیلی کاپٹر پہ باتیں ہو رہی تو اس وقت آپ بات نہیں کرتے تھے جب آپ جوگنگ کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر پہ بنی گالا ہیلی کاپٹر اترا کرتا تھا, جب کتے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے کتوں کو اسلام آباد کی فضاؤں میں گھمایا جاتا تھا, اور آپ جسٹیفائی کرتے تھے کہ اتنا کلومیٹر لگتا ہے, ہیلی کاپٹر سستا پڑتا ہے, آپ خبریں چلواتے تھے, آپ جسٹیفائی کرتے تھے. دیکھیں سالوں سال سے حکومتیں بنتی آ رہی ہیں, پنجاب کے اندر CM کے پاس ایک ہیلی کاپٹر ہوتا ہے, اسی طرح باقی بھی ظاہر ایز پر پروٹوکول ان کے پاس باقی چیزیں ہوتی ہیں. تو مریم نواز نے ایسا کون سا ہیلی کاپٹر خرید لیا؟ بالکل عمران صاحب, میں دوبارہ اس کی طرف رخ کروں گا. اتنا بڑا ایک فضول قسم کی سٹیٹمنٹ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, اور مجھے ایسا ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ تیار بیٹھے ہوئے, ریڈی بیٹھے ہوئے, پرفیوم لگا کے اور سوٹ شوٹ پہن کے کہ کب کوئی فضول بات کرے گا اور ہم گمراہ ہوں گے. خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, فضول میں بلا وجہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو گمراہ مت کیجیے. رانا صاحب کہتے ہیں کہ جناب علی امین گنڈا پور کو گرفتار کرنے کے بعد شہباز شریف سے زبردستی ملاقات کروائی گئی. اب یہ بنیادی طور پہ براہ راست الزام لگا رہے ہیں ملکی اداروں کے اوپر. نمبر 2 اس جھوٹ کی خود ٹائم لے کے آئے ہیں پرائم منسٹر سے, گنڈا پور صاحب خود ٹائم لے کے آئے ہیں KP کی عوام کے حوالے سے. وہ جمہوری ٹرین کو چلانا چاہتے ہیں, کپتان کو بھی یہ ڈی ٹریک کرتے ہیں, یہ PTI کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سب کو یہ ڈی ٹریک کرتے ہیں. وہ تو خود ٹائم لے کے آئے. کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ احسن اقبال کے ہاتھ میں کوئی گن پکڑی ہوئی تھی, کوئی ویپن پکڑا ہوا تھا, یا وہاں پر باقی لوگوں کے ہاتھ میں کیا تھا؟ یہ موصوف بھی زیادہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کو ایسے لگتا ہے جیسے گرفتار کر کے لایا گیا ہے. او بھائی یہاں پہ راہ نہیں ہے, یہاں پہ پاک فوج اور وہ سپہ سالار اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی شہادتیں ابھی تک, ابھی یہ دیکھیں کل رات جنازہ تھا, چلو کاشف کا کل جنازہ تھا, اور لعنت ہے ان کو میں میجر نہیں کہتا, وہ جو عادل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لعنت ایسے لوگوں پہ, بگوڑوں پہ, جو بارڈروں کے بجائے وہاں پر بیٹھ کے وہ کام کر رہے ہیں. یقین کریں میں آپ کو کیمرے کے آگے بیان نہیں کر سکتا. اچھا ویسے یہ میجر عادل راجہ جیسے لوگ, میجر آپ پولیس اس کو نہ کہیں, عادل راجہ, نہرو گاندھی گروپ اس کو کہیں, نہرو گاندھی. ہاں جی, یہ جو عادل راجہ صاحب ہیں, یہ تو مجھے لگتا ہے جیسے کسی سازش کے تحت پاکستان آرمی میں انڈکٹ ہوئے تھے اور ان کو پھر جو ہے وہاں سے کک آؤٹ کر دیا گیا. دیکھیں یہ ایک بڑی لمبی سٹوری, اس کے اوپر اگر ہم بیٹھ جائیں گے تو ہمارا یہ پروگرام بہت لمبا. عادل راجہ کے اوپر ایک تفصیلی ایکسکلوسیو سٹوری میں دوں گا, اور عادل راجہ کو میں چیلنج کروں گا, اور لندن میں جا کے بالکل اچھا کھلے مناظرے کا چیلنج کروں گا کہ میرے سامنے, میں لندن آ گیا ہوں, میرے سامنے بیٹھ کے بات کر, 1 to 1 میں ابھی چیلنج کرتا ہوں, بالکل صحیح, آن کیمرہ چیلنج کرتا ہوں, ابھی کرتا ہوں. اچھا رانا صاحب ایک طرف یہ فرما رہے ہیں کہ جناب زبردستی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ لایا گیا, ملاقات کروائی, حالانکہ چاروں صوبوں کے بشمول گلگت بلتستان جو ہمارے وہاں کے وزرائے اعلیٰ ہیں, پرائم منسٹر سے ظاہر ایک بانڈنگ ہوتی ہے, ایک ملاقات ہوتی ہے, ملک کو آگے چلانا ہے. اب یہ اس ملاقات کو صرف اپنے فالوورز کو خوش کرنے کے لیے اور وہاں پہ اپنا ایک مثبت تاثر قائم کرنے کے لیے اس طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور رانا صاحب, اس کے علاوہ مطلب آپ اس سے زیادہ گری ہوئی حرکت اور کیا ہو سکتی ہے کہ چیخ چیخ کے, حلق پھاڑ پھاڑ کے پاکستان آرمی کے درمیان نعوذ باللہ ایک پھوٹ کا تاثر دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کرنل اے کرنل بی کی بات نہیں سن رہا, کرنل اے کو کرنل بی کا نہیں پتا. یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے بندہ؟ کرنل اے, کرنل بی, سی, ڈی, یہ سب ایک ٹوپی ڈرامہ ہے. فوج متحد ہے, فوج ایک ہے, فوج ہے تو یہ ملک ہے, تو یہ ملک. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 313 کی وہ جو فوج, وہ صحابہ جو آج ہم اسلام جہاں تک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ لوگ فوج کو توڑنے کی بات کرتے ہیں. اللہ, ان کی تو اپنی کوئی اوقات نہیں ہے یار, ان کی تو اپنی کوئی پہچان نہیں ہے, جو اپنی فیملی کے ساتھ فراڈ کرنے کو باز نہیں آتے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جو اپنوں کے نوالے چھتے چھیننے سے باز نہیں آتے, یہ جو غیر ملکی فنڈنگ پہ ان کے تلوے چاٹتے, یہ ہماری پاک فوج پہ بات کریں گے, ہم ان کو کرنے دیں گے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اور یہاں پہ میں تمام دیکھنے والوں سے ایک چیز کی میں وضاحت ضرور چاہوں گا رانا صاحب, آپ کی اجازت سے. جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں, انہوں نے پاکستان میں یہاں کے حالات کو خراب کرنے کے لیے, یہاں کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے کھلے عام انہوں نے فنڈنگ کی, انہوں نے سیاسی جماعتوں کے تھرو یہاں پہ فنڈنگ کی. بنیادی طور پہ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان اس وقت ان حالات کے اندر ایک پلر کے اوپر سٹینڈ کرتا ہے, اور وہ پلر پاکستان ملٹری کا ہے. تو
اس طرح کے کریکٹرز کو پیسے دے کے اس پلر کے اندر دراڑ ڈالنے کی جو ہے کوشش وہ کبھی رانا صاحب کامیاب نہیں جی میں تو نیت کر کے بیٹھا ہوں یہ جو نام نہاد صحافتی نہیں یہ جو خاص طور پہ غیر ملکی اور کچھ پرائیویٹ شر پسند سیاسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کے ترجمان ہیں میں نے تو اب تان لیے کہ میں اب ان کو ایکسپوز کروں گا بینگ اے جرنلسٹ بالکل صحیح میں اپنے شعبے کو دبا نہیں لگنے دوں گا جو بھی بولے گا میں اس کو جواب دوں گا اور میں اپنی تحقیقاتی ٹیم کے ساتھ بالکل صحیح میں اپنی تحقیقاتی ٹیم کے ساتھ فیکٹ اینڈ فیگر پہ ان سے بات کروں گا اور اگر یہ پیزادہ صاحب کہیں گے کہ امریکہ میں آ کر میرے ساتھ آ کر بیٹھ کے مناظرہ کرو تو میں وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہوں جو جس کنٹری میں کہے گا میں جا کے ان کو کم از کم ان کا آئینہ دکھاؤں گا یہ آپ کا آئینہ ہے آپ اپنی شکل دیکھ لیں اچھے طریقے سے اور فوج کے بارے میں بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ یہ وہی فوج ہے جو بارڈر پہ کھڑی اور آپ سکون سے سو رہے ہیں آپ فوج کو پہلے آپ نے پاکستان کے اندر 9 مئی والا جو آپ نے جو ڈرامہ کروایا ٹوپی ڈرامہ کروایا یہ عمران خان اتنا غلط نہیں ہے عمران خان بہت حد تک مناسب آدمی ہے لیکن عمران خان کو ڈی ٹریک کرنے والے یہ کٹ پتلیاں جمہوری ٹرین کی پٹڑی سے جب اس کو اتارتی ہیں تو وہ کپتان ہے وہ پھر نیازی پھر وہ اپنے حساب سے چلتا ہے اچھا آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بالکل ایک آسان الفاظ میں بات کریں اور یہ لفظ بھی جو ہے نا گرامر کا اردو لغت کا حصہ بن چکا ہے کہ ان کریکٹرز نے عمران خان کو پمپ مار مار کے خراب کر دیا تو خان صاحب کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے ہاں خان صاحب کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتہ ہے خان صاحب کے بارے میں کیا مشہور ہے خان صاحب کو اگر 10 بندے پی ایم ہاؤس میں ملتے ہیں یا جیل میں جا کے ملتے ہیں تو وہ اینڈ میں پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو آخری بندہ ہوتا ہے اس کی بات کامیابی پہ وہ بڑے طریقے سے سن لیتے اس کی بات کو مان لیتے وہ کانوں کے کچے ہیں بیسیکلی وہ سچے دل کا آدمی ہے اور وہ ایک ظاہر اس کو عوام نے نمائندگی دی ہے اس کو ووٹ بھی پڑے آپ کہتے ہیں دھاندلی یار اتنی سیٹیں پی ٹی آئی نے کہاں سے جیت لی دھاندلی کرنی تھی تو پھر یہ کے پی ان کے پاس کیوں چلا گیا پھر باقی بالکل اتنی سیٹ آپ دیکھیں کتنی سیٹیں لے کے گئے ہیں یا اسمبلی میں کتنی ہیں صوبائی اسمبلیوں میں کتنی سیٹیں لے کے گئے یہ کس دھاندلی کی بات کرتے ہیں اگر دھاندلی کرنی ہوتی تو پھر تو کلیئر میجورٹی ہوتی ہے تو پھر آج گنڈا پور نہ ہوتے پھر یہاں پہ کوئی کرنل صاحب آ کر بیٹھے ہوتے بالکل کے لیے فنڈ لینے کے رانا صاحب دیکھیں آپ اندازہ کریں کہ وہ شخص جو انڈیا کی ایکسٹرنل افیئرس کی جو منسٹری ہے ان کو فورس کر رہا ہے کہ آپ جائیں امریکہ کے پاس نہیں ان کے وہ تلویں چاڑتا ہے ان سے وہ پیسے کھاتا ہے بیسیکلی یہ بین الاقوامی را کے ایجنٹ ہیں موساد کے ایجنٹ ہیں باقی ایجنسیز کی یہ کٹ پتلیاں ہیں ان سے جب یہ حرام کھائیں گے تو اس طرح کی حرکتیں کریں گے یہ گمراہ کرتے ہیں یہ بیسیکلی ڈیجیٹل ٹوائے ہے یہ بیسیکلی جو کپتان نے ایک عام سٹیزن جرنلزم کو ہوا دی ایک عام بچے کو اویئرنس دی اس اویئرنس کو یہ مس یوز کر رہے ہیں یہ لوگوں کا مائنڈ بنا رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو کوکا کولا یا بڑے بڑے برانڈ ہیں یہ پبلسٹی کیوں کرتے ہیں ان کی تو بوتلیں بک رہی ہیں ان کی تو مارکیٹنگ بھی اچھی ہے وہ جو بچہ 2 سال کا آپ کا گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کا مائنڈ بنانے کے لیے وہ اپنی مارکیٹنگ کر رہا ہوتا ہے کر رہا ہوتا ہے یہ بیسیکلی غیر ملکی جو ہے اس کے اوپر ایجنڈے کے اوپر عمل پیرا ہے اور یہ بیسیکلی یہ سارا رزلٹ ان آقاؤں کو دے رہے ہیں لیکن اب ہم خاص طور پہ میں نے اور آپ نے تو تہیہ کر لیا ہے ہم تو ان کو نہیں چھوڑیں گے باقی صحافی برادری کو بھی میرا خیال ہے کہ میں یہ ابھی کہنے والا تھا کہ جس طرح آپ نے ایک بڑا بولڈ سٹیپ اٹھایا اور آپ نے پہلی مرتبہ نہیں اٹھایا اس سے پہلے جب بھی اداروں کے اوپر بات آئی ہے جب اس ملک کی سالمیت کی بات آئی ہے آپ نے ایک بولڈ سٹیپ اٹھایا رانا صاحب مجھے ایک بات بتائیں اپنے آپ کو بڑا سینئر صحافی کہتے ہیں محیط پیرزادہ صاحب اچھا ان کے چہرے سے ایک تو سینیورٹی جھلکتی نہیں ہے وہ لڑکے لگتے ہیں ان کی ایج آپ کو پتا کتنی آپ دیکھیں نا اس کی کتنی اللہ میرے خیال میں یہ تو 50-55 کراس 60 کے قریب پہنچے اور وہ لڑکے کیوں لگتے ہیں وہ لڑکے اس لیے لگتے ہیں کہ وہ ہمارے جو حلال کھانے ان پہ نہیں رہتے نا میں اس طرف نہیں جانا چاہتا وہ جو پریشانی نہیں ہے پیسے کی پریشانی نہیں ہے نا ٹینشن نہیں ہے کوئی پیسہ ہمیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ یار ہمارے یہ پیج میکرز بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے یہ اینل بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے یہ رپورٹرز پھر رہے ہیں ہمیں ان کی سیلریاں دے رہی ہیں حالات کیا ہیں وہ موصوف بات کر رہے ہیں جی میں نے ایک چینل بنایا ہے میں نے اب یہ کیا ہے اب میں انگریزی کو پروموٹ کروں گا وہ خدا کا واسطہ بھائی تم اپنی قومی زبان کو کیوں نہیں پروموٹ کرتے اچھا اب ہم چائنا میں گئے اب یقین کریں ہم ڈیلیگیشن میں چائنا میں گئے پچھلے دنوں میں
किसी चाइनीज, उनके फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर ने, किसी भी चाइनीज ने हमारे साथ इंग्लिश में बात नहीं की। वो बीच में तर्जमान बैठाते थे, अपनी चाइनीज को प्रमोट करते थे, और हमारे जितने भी साथी थे वो टाई टुई लगा के ना पन्नी टुट्टी अंग्रेजी बोल के तो अपनी फिल्म चला रहे थे। भाई अपनी कौमी ज़बान को प्रमोट करो ना, वो मासूफ इंग्लिश की तरफ लेके आ रहे हैं। ज़बरदस्त बात की, बल्कि इसके ऊपर तो हम जितनी मर्जी बात करें वो कम है कि अपनी मादरी ज़बान की तरवीज, अपनी मादरी ज़बान की तरक्की हमेशा मुल्क और कौम की तरक्की का बाइस बनती है, ना कि हम किसी बैरून एजेंडे के तहत किसी और की ज़बान को अपने ऊपर जो है वो ओढ़ लें। राना साहब, सारे मकासद तो आपने हमें बता दिए कि इनकी बैक एंड के ऊपर इनके मकासद क्या हैं, और ख़ास तौर पे मेरा दिल बहुत कुड़ता है, मेरा दिल बहुत दुखता है, और अक्सर आप भी ऑफ कैमरा भी हमसे ये जिक्र कर रहे होते हैं। देखिए, हमारे जो इस मुल्क के सिपा सालार हैं, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं सैयद आसिम मुनीर शाह साहब जी, हम तो अपने सर का ताज उनको समझते हैं। ये दरवेश आदमी है, दरवेश आदमी है, इसमें कोई शक है। आप उनकी फैमिली बैकग्राउंड उठा के देखें, आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें, आप उनका ये सारी चीज़ें देखें, वो दरवेश आदमी, दरवेशिफ्त आदमी है, दरवेश आदमी है। और जिस तरह उनकी स्ट्रगल है, उनके आबाओ अजदाद की, उनके बुज़ुर्गों की, फिर ख़ास तौर पे चीफ साहब की, और वो पाकिस्तान को जिस समत के ऊपर गामजन कर रहे हैं, उन्होंने आते ही जो है फ़ौरी तौर पे कॉन्सेप्ट दिया क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का। उन्हें ज़रई इनकलाब की बात की कि भाई जिस तरह 60 की दिहाई के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक ज़रई इनकलाब था और पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन ममालिक में से एक था, तो वो दौर वापस क्यों नहीं आ सकता? वही ज़मीन है, वही सब कुछ है। उन्हें लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम किया, और काम करके दिनों के अंदर डिलीवर कर दिया कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमारी ज़मीनों की जो है वो सारी की सारी आबियारी हो रही है और उसकी असेसमेंट की जा रही है। इससे बड़ा और वो क्या काम कर सकते हैं पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए? लेकिन राना साहब, बात वही है, जब ये मोहित पीरज़ादा जैसे कैरेक्टर्स जो हैं, आदिल राजा जैसे भी कैरेक्टर्स जो हैं, क्या इनके ये मुंह हैं ऐसे कि ये हमारे सिपा सालार के लिए बात करें? ओ भाई, इनके अगर मुंह होते या इनके अंदर गैरत होती तो ये आज अपने पाकिस्तान में होते, अपने मुल्क में होते, बिल्कुल ऐसे, अपनी धरती माँ पे होते। ये भगौड़े हैं, ये वो भगौड़े हैं जो चोर हमेशा भागता है। बिल्कुल ऐसे। मैं आप यहाँ पे क्यों हैं? हमारे पास पूरी दुनिया में हम आते जाते हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसलिए कि हमारे अंदर चोर नहीं है। हाँ, हम बहुत गुनाहगार आदमी है, मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन ये वो लोग हैं जो एक एजेंडे के ऊपर अमल पैरा है। मतलब इनका तो एजेंडा ही बड़ा है, फरंगी एजेंडा इनका यार। राना साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो बेसिकली नेहरू एजेंडा है ना, आपने बताया। नेहरू गांधी ग्रुप है। वो आपने बात किया कि जो ना बड़ा मुख्तसर जनाब ही कर ले, ये जनाब ही आ जाता है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही। राना साहब, चूंकि वक्त का मैं मुकाबला सख्त है, अब चूंकि हम ये चाहेंगे कि हम इस तरह के जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, बकवास करे, हम उसको इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के एक भरपूर आंसर करें। जी, मैं इस चीज़ का अहद कर चुका हूँ, हम इन सबको जवाब देंगे। ना सिर्फ हम यहाँ पे इन कैमरा जवाब देंगे, बल्कि ये जहां चूहे छुपे हैं जिन बिलों में, इनको वहां पर बैठ के मनाजरे का चैलेंज देंगे, और आए हमारे साथ बैठे, मनाजरा करें। लेकिन अफवाज पाकिस्तान और इस मुल्क के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और 25 से 30 करोड़ आवाम के ऊपर किसी किस्म का शबगुन इनको हम नहीं मानने देंगे। इनकी किसी किस्म की गैर मुल्की, नापाक किसी किस्म की कोई भी साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। राना साहब, आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हो, मुहिब वतन सहाफ़ी हो, मुहिब वतन किसी भी इदारे का शख्स हो, वो हमेशा इस मुल्क और मिल्लत की खिदमत, इस आवाम की खिदमत इस मुल्क में रह के करता है। ऐसा ही। और जो इस मुल्क से बाहर जाके बैरूनी एजेंडे पे बकवास करता है, बुनियादी तौर पे वो इस मिट्टी का बेटा नहीं है। वो अपने आप को मुसलमान, मैं तो मुसलमान कहता हूँ, वैसे तो इंसान ही वो माइनस इंसान है, बिल्कुल जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं। बहरहाल रिजवी साहब, ये बड़ा लंबा टॉपिक है, इसको हम एज ए किस्तों पे लेके चलेंगे। बिल्कुल जैसे जैसे बोलते जाएंगे हम बिल्कुल ऐसे जवाब देते जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। मेरे ख्याल में आज का सेशन हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। थैंक यू वेरी मच राना इमरान लतीफ़ साहब। राना इमरान लतीफ़ साहब नामवर सहाफ़ी, मशहूर जर्नलिस्ट, इन्होंने क़ैदोबंद की सोबतें इख्तियार की, अडियाला जेल में क़ैद रहे, लोगों के लिए आवाज़ बुलंद की, इनके ऊपर बहुत मुश्किल तरीन वक्त आते रहे, लेकिन कभी पाकिस्तान नहीं छोड़ा। और पाकिस्तान से बाहर अगर जाते भी हैं किसी विज़िट पे, तो वहाँ से बैठ के पाकिस्तान की फ़िक्र होती है, और पाकिस्तान के लिए वहाँ से बैठ के भी वीलॉग्स करते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं, और चंद दिनों के बाद दोबारा अपनों के दरमियान पाकिस्तान होते हैं। मोहित पीरज़ादा हो या फिर आप आदिल राजा कह लें, ये वो कैरेक्टर्स हैं जो बाहर बैठ के बैरूनी एजेंडे पे वहीं से ताज़ा पैसे लेके जेब में डाल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हैं। मैं बकवास का लफ्ज़ या भौंकने का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है, लेकिन ये वहाँ बैठ के वहाँ से पैसे लेके इस मुल्क को मिल्लत के इदारों के ऊपर जो है वो बात करते हैं।
فرق آپ کے سامنے ہے. اور اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ پورے امریکہ کے اندر مقیم پاکستانی جو ہیں وہ ان کے ایجنڈے پہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. آپ صرف چند ہیں، چند بہت تھوڑے ہیں. اور آپ جس این جی او کا ذکر کر رہے ہیں نا کہ وہ اس این جی او نے احتجاج کیا، اہتمام کیا اور وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ہو گیا، گوہر نے کہا کہ یوں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ این جی او نہیں ہے، بیسیکلی وہ فنڈڈ این جی او ہے جو پیسے لیتی ہے آپ ہی سے، آپ ہی کی اس جماعت سے، اور وہاں پہ اس طرح کے احتجاج جو ہے وہ کرتی ہے، اور آئی ایم ایف کے سامنے کبھی واشنگٹن ڈی سی کے اندر. بہرحال ہم جو موضوع درد پر بولے، شہر کے شہر گھر کے گھر بولے، ہم کو مجبور عرض دل مت کرو، بات بڑھ جائے گی گر بولے. اجازت دیجیے، فی امان اللہ.